आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की इस नशिस्त के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पिछले 3 वर्षों में किस जमात को क्या ऑफर करवाती रही, और इस वक्त जो पार्टीज के अंदर जो लोग माउथ पीस हैं वो क्या पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और फिर इमरान खान को, इसका एक मुकम्मल जायजा रखेंगे। एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें इमरान खान के हवाले से कुछ इंकशाफात किए गए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी एक पैगाम दिया गया है। ये आर्टिकल किसने लिखा, इमरान खान की सियासत के हवाले से पॉपुलर लीडर पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे राय साहब आज के इस नशिस्त में। और फिर नून लीग के घर से आवाज़ आ रही है, 2 लोग लड़ पड़े हैं राय साहब हाउस ऑफ शरीफ में, किसका बयानिया माना जाएगा और बाऊजी क्या बोलेंगे, क्योंकि मुतालबा किया जा रहा है कि बाऊजी अब अगर आप ना बोले तो शायद आप कभी भी नहीं बोल सकेंगे। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। और राय साहब फिर जजेस पर हमला हुआ, कातलाना हमला था जिसमें 2 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं। जो पेशावर हाई कोर्ट है वहां चीफ जस्टिस साहब ने एक इजलास बुलाया और इसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। ये क्या पैगाम दिया गया है, ये लोग कौन हैं जो जजेस को निशाना बना रहे हैं, और इसका भी मुकम्मल जायजा लेंगे राय साहब आज के इस नशिस्त के अंदर। पाकिस्तान के अंदर राय साहब खान साहब ने जब ये कहा था ना कि आए मिलकर मुज़ाकरात की बात करते हैं, आए टेबल लगाएं, मैं अपने बंदों को भेजता हूं, आप अपने बंदों को भेजें, या कम से कम एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। राय साहब, खान साहब की इस बात का जवाब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिया। मुस्लिम लीग नून को हम मुतादिद दफ़ा ये बता चुके हैं कि खदशा था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए तो जिन लोगों ने हमारा हाथ पकड़ा था, जिन्होंने हमें पकड़कर चलना सिखाया, जो हमारी नैपीस तब्दील कर रहे थे, शायद अब ये सहूलत मुयस्सर ना रहे। माउथ पीसेज आए, मीडिया पर भी बहुत सारे बीरबल बैठ गए, खिड़कियां खुली राय साहब, इन खिड़कियों से आवाजें लगाना शुरू कर दी गई गद्दार की, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी, ये सदाएं बुलंद की गई। और अब एक आर्टिकल राय साहब पाकिस्तान में लिखा गया और इस आर्टिकल के अंदर जो एक खाका खींचा गया है पाकिस्तान की सियासत का, मुझे इसके ऊपर राय साहब कम से कम एतराज है, और मेरे समेत मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम को भी एतराज होगा। और इस हद तक बात दुरुस्त थी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुकी जमहूरियत के साथ, और जमहूरियत के साथ आपने जो पिछले 70 वर्षों में किया, शायद दुश्मन ने भी हमारी सरहदों पर ये हमारी सालमियत के साथ नहीं किया जो हमने अपनी जमहूरियत के साथ किया है। हैविंग सेड दैट, एक आर्टिकल लिखा गया राय साहब सोहेल बड़ाई साहब की तरफ से, और उसका टाइटल जो है वो ये कहते हैं कि एक गुना और सही। और उन्होंने इब्तदा की है, तजाद सतानियों के दामन में गुनाहों का बहुत बड़ा अंबार मौजूद है। क्या अफगानिस्तान, क्या मशरकी पाकिस्तान और क्या अंदरूनी तजादिस्तान, हर जगह हमारी गलतियां, गुनाहों और जुराइम की दास्तान बिखरी हुई हैं। ना सियासतदान फलाही मुमलिकत बना सके, ना मुक्तदरा 4 मार्शल लॉ और मुसलसल मुदाखलत के बावजूद मुल्क को कोई रास्ता देने में कामयाब हो सके, ना अदलिया मुल्क में आइन की हुक्मरानी कायम कर सकी, और ना ही हम तजादिस्तान कभी इस काबिल हो सके कि मुल्क की तकदीर बदल सके। अच्छा, वो तजादिस्तान के जो मुकीम हैं उन्होंने सोहेल बड़ाई साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो तजादिस्तानी कहा है। फिर वो ये कहते हैं कि हाँ, जब हम गुनाहों का इतना जखीरा कर चुके तो एक गुनाह और सही, पॉपुलर खान को रास्ता दें और इक़्तिदार में लाएं, ये गुनाह भी करके देख लें। पहले हमें अपने गुनाहों से जो फायदे और नुकसानात हुए वो होकर रहे, अब भी कट्टा कट्टी निकालें और तजादिस्तानी हल्क में मुसलसल फंसी हुई हड्डी को निकल लें। राय साहब, तजादिस्तानी की बात तो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारे जो तजाद पाए जाते हैं सियासत में, माशरे में, कौलो-फेल में, लोगों की गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे, और जो उनका हमेशा से एक जो जुमला भी रहा कि क्या ये खुला तजाद नहीं, शायद उन्होंने उसी से इस चीज़ को जो है उनको आमद ही उन्होंने लिख दिया। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम चीज़ है
عمران خان پاپولر ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے عمران خان کے پاپولر ہونے میں؟ اور وہ لوگ جنہوں نے پچھلے کئی برسوں سے، کئی دہائیوں سے اس ملک کے اندر یہ تضادات کھڑے کیے، آئی پی پیز کے نام کے اوپر سیاست ہوتی ہے، اس ملک کے اندر بجلی مہنگی ہوگی رائے صاحب، اور ہمارا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میں عوام کی توہین نہیں ہونے دوں گا، بجلی جو ہے اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے۔ کوئی اینا نو ایتے پوچھے رائے صاحب کہ کار چے تسی چاتی مار کے ویکھ لو کہ آپ کے گھر کے کتنے لوگ ہیں جو آئی پی پیز کے پیسے ان کی جیب میں جاتے ہیں۔ پھر رائے صاحب عمران خان پاپولر ہے، اسے پاپولر عمران خان کو پاکستان کی عوام نے بنایا، مقبولیت عمران خان کی، ان کے تضادات پچھلے جو کئی دہائیوں سے موجود ہیں، یہ ڈاؤن فال اور گناہ تو ہو سکتے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے، لیکن عمران خان کے مقبول ہونا جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، لوگوں کی جو ان کی سیاست ہے، ہمیں عمران خان ایک نیوکلیس کے طور پہ آپ کو نظر آئے گا۔ عمران خان پاپولر سیاست پاکستان کے اندر، پاپولر حکومت کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان کا آنا ایک گناہ ہوگا، اور ہمیں ایسے گناہ جو ہیں، اگر ایسا گناہ ہے اور جمہوریت اس سے بحال ہوتی ہے، اور اگر جمہوریت کے بحال ہونے سے پاکستان میں بجلی سستی ہوگی، اگر پاکستان کی معیشت اور ہماری انڈسٹری کا پہیہ چلے گا، اگر ہمارا نوجوان اپنے آپ کو بے رحم موجوں کے سپرد کرنا چھوڑ کر پاکستان میں ہی اپنی روزی تلاشے گا، اگر ہمارا نوجوان پاکستان کو چھوڑنے کی بجائے پاکستان کے لیے کام کرے گا، پاکستان کی معیشت کے لیے کام کرے گا، تو میرا خیال ہے رائے صاحب پھر یہ گناہ ہو ہی جانا چاہیے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، سہیل وڑائچ صاحب کے اس کالم کے 3 نکات جو ہیں عمران خان صاحب کے متعلق اور جی ایچ کیو کے متعلق، یہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ان 3 نکات میں سے پہلے نکتے میں سہیل وڑائچ صاحب نے یہ خان صاحب کے حوالے سے کیا صحیح ہے یہ بھی بتائیے گا؟ جی میں خان صاحب کے حوالے سے صحیح، جی میں بتاتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا، اور یہ اسٹیبلش کر دیا ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پر کہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ ایک ایسی صورتحال میں جب جی ایچ کیو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، طاقتور حلقے کہہ لیں، فوجی قیادت کہہ لیں، کہ جب عمران خان صاحب کی جماعت کو کرش کرنے کے لیے ہر غیر آئینی اور غیر قانونی حربہ استعمال کیا گیا، اس کے باوجود عمران خان صاحب 8 فروری 2024 کا الیکشن جیت گئے۔ یعنی جو الیکشن کمیشن کی اسٹیبلشمنٹ تھی، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے مزید 4 ممبران کی صورت میں، اس اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب نے شکست دے دی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو کہ ان کے من پسند ججز پر مبنی اور مشتمل وہ بینچز بناتے تھے، جس نے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھینا، عمران خان صاحب نے عدالتی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دی۔ اس کے بعد جو آپ کے کمشنر، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، جن کے ذریعے الیکشن کروایا گیا، جنہوں نے پری پول ریگنگ بھی کی، اور اس کے بعد وزرائے اعلیٰ کے ذریعے جو ریگنگ کروائی گئی، تو عمران خان صاحب نے پچھلے 76 سال میں بیک وقت پاکستان کے اندر ہر قسم کی اسٹیبلشمنٹ، جس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، ان کو بیک وقت شکست دی، اور یہ ایک مور ثبت ہو گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ اب اس کے بعد جو حلق میں پھنسنے والی بات کی کہ اس وقت ریاست کے حلق میں جو استعارتاً کہا گیا کہ ایک طرح سے ایک کانٹا پھنسا ہوا ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کے پیچھے 90% عوام کھڑے ہیں، اگر اس کو اقتدار نہیں دیا جائے گا، اس کا مینڈیٹ لوٹا جائے گا، اور دوسری جانب شریف خاندان جو 30 سال سے اس ملک پر مسلط رہا، جس نے اس ملک کو 1 انچ آگے نہیں بڑھایا، اور ایک اور تجربہ کر لیا گیا 2 سال مسلسل، اب دوبارہ شریف خاندان 2 سال سے زائد عرصے سے حکومت میں ہے، اپریل 2022 سے لے کر اب اگست 2024، تو یہ کوئی تقریباً 2.25 سال بنتے ہیں۔ لیکن اگین شریف خاندان توقعات کے مطابق معیشت کو ڈبو گیا۔ 5.97% گروتھ ریٹ جو عمران خان صاحب کی حکومت نے اچیو کیا تھا، اس کو 0.2% پہ لے کے آ گیا۔ جو فارن ریزروز تھے وہ 0 پہ چلے گئے۔ ایک وقت تو یہ تھا کہ ہم مکمل طور پر دیوالیہ ہونے والے تھے، اور پھر آپ کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ 0 کی سطح پر آ گئے۔ آپ کے سعودی عربیہ، چائنا، یو اے ای، یہاں تک کہ بڑی مشکل سے جا کے کسی ایک آدھ ملک سے معمولی سا قرضہ جو ہے یہ رول اوور ہوا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے بھی, سفارتی سطح پر بھی, پھر دہشت گردی کے کانٹیکس میں دیکھ لیں, اور ہر طرح سے جو بجلی کے مہنگے بلوں کا کہر نازل کیا گیا, ہر طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا یہ نیا تجربہ بھی 100% ناکام ہو گیا, اور سارا الزام لگا اسٹیبلشمنٹ پر, جو ظاہر ہے انہی پر لگنا چاہیے تھا. ساری تنقید بھی ان پر ہوئی, اور شریف خاندان اور مریم نواز یہ اس وقت ایک پنجاب میں مزے لوٹ رہے ہیں اور دوسرے وفاق میں مزے لوٹ رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی سندھ میں مزے لوٹ رہی ہے, اور گورنرز کے ذریعے کے پی میں اور پنجاب میں بھی مزے لوٹ رہی ہے. تو یہ تو ایک لوٹ مار کا بازار جو ہے یہ گرم کیا گیا ہے. اب اس پوری صورتحال میں یہ کانٹا پھنسنے والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیسے جائے گی معیشت آگے, کیسے جو چلے گی ریاست آگے, اس کا کیا حل ہے؟ اس کا فیئر حل یہی ہے جو کہ پاکستان کے معروضی حالات میں ممکن نہیں ہے, لیکن فیئر حل تو یہی ہے نا کہ پی ٹی آئی کو اس کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے. یہ ہو نہیں سکتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور آرمی چیف نے بڑے وائز 2 نقطے بیان کیے تھے. آرمی چیف نے اپنی تقریر میں الگ, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں الگ. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ کوئی بھی جو فوج ہے وہ اپنی عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کو اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والے جو عناصر ہیں وہ محب وطن نہیں ہو سکتے. بالکل درست بات ہے, لیکن عوام میں اور فوج میں دوریاں پیدا کرنے والے عناصر کون ہیں؟ وہ عناصر جن کو ہارے ہوئے الیکشن میں جن کو جتوا کر اس ملک پر مسلط کیا گیا. کیونکہ فوج سے جو سوالات ہو رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ سے سوالات ہو رہے ہیں, وہ تو اس وجہ سے ہو رہے ہیں نا کہ یہ شریف خاندان تو 2 نشستیں تھی ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق, اور جعلی فارم 45 کو بھی اگر آپ لے لیں تو اس کے مطابق بھی 17 نشستیں تھی. تو اگر فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شریف خاندان کو مسلط کرے گا ایک ریگڈ الیکشن کے نتیجے میں, تو ظاہر ہے کہ فوج اور عوام کا جو ایک پیج ہمیشہ رہنا چاہیے ملکی مفاد میں, وہ ایک پیج تو افیکٹ ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوریاں کس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں؟ شریف خاندان اور زرداری خاندان جن کو زبردستی مسلط کیا گیا. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ الفاظ بھی بولے تھے کہ فوج کسی ایک صوبے کی, ایک جماعت کی, ایک فرقے کی, ایک ثقافت سے تعلق رکھنے والوں کی نہیں, یہ پوری قوم اور ملک کی فوج ہوتی ہے. ایسے ہی آرمی چیف جنرل آصف منیر نے کہا تھا کہ کوئی بھی فوج عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے, جس فوج کو عوام کی طاقت حاصل نہیں ہے, عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے, وہ فوج کبھی مضبوط فوج نہیں ہو سکتی. ہم نے دیکھا ہے افغانستان میں چند ہزار طالبان نے کیسے کرپٹ جو اشرف غنی تھے ان کا تختہ الٹا دیا, کیونکہ عوام اشرف غنی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. یہ چند ہزار طالبان عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے, اور افغانستان کے عوام کی ایک تاریخ ہے لڑنے کی, یہ ان کی ایک تاریخ ہے, یہ بڑے لڑنے میں آپ یہ کہہ لیں بڑے جفاکش بھی ہیں, اتنے ظلم سہ چکے ہیں کہ یہ جنگوں کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. لیکن عوام اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ ایک کرپٹ رجیم کو بچانے کے لیے ہم کیوں کھڑے ہوں, اور اس کی فوج کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے. یہ جو افغانستان کی فوج تھی ہاشمی صاحب, اس کو نیٹو نے اور امریکہ نے جدید ترین اسلحہ, جدید ترین جہاز ٹریننگ فراہم کی تھی, لیکن تاش کے پتوں کی طرح یہ 15 دن کے اندر بکھر گئی, کیونکہ اس کرپٹ فوج اور کرپٹ رجیم کے ساتھ عوام نہیں کھڑے ہونا چاہتے تھے. تو اس لیے 90% عوام پاکستان کے ایک طرف کھڑے ہیں, اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تاثر ہوگا کہ یہ دوسری جانب کھڑی ہے. تو یہ تو پھر گلے میں کانٹا, حلق میں کانٹا پھنسنے کے مترادف ہے, اور اس کانٹے کو نکالنا ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے. تو یہ بھی پوائنٹ آ گیا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جی ایچ کیو کے پاس کیا سپیس ہے اور کیا آپشن ہے. جی ایچ کیو کے پاس کیا سپیس ہے اور کیا آپشن ہے اس صورتحال میں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر چاروں طرف سے ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں بند گلی میں داخل ہو چکی ہے؟ کیونکہ اس تجربے کے نتیجے میں ملکی معیشت اگر بڑھانے کا کوئی منصوبہ تھا تو وہ منصوبہ ڈوب گیا ہے. اگر یہ منصوبہ تھا کہ عوام خوشحال ہو جائیں تو وہ منصوبہ ڈوب گیا. عوام تو خوشحال نہیں ہوئے, عوام کے حالات تو اتنے بدتر ہو گئے ہیں کہ ایک خبر میں کوئکلی بتا دوں کہ ٹیکسلا میں 4 بچوں کا جو ایک باپ ہے طاہر اس کا نام, اس نے بجلی کا جو بل تھا مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد اتنا ڈپریشن کا شکار تھا کہ اس نے اپنی جان لے لی. عوام اس نیج پر پہنچ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ پروجیکٹ بھی ڈوب گیا.
اور تیسری بات ٹاپ آف دیٹ کہ ساری تنقید عالمی ادارے، عالمی پارلیمنٹ، عدالتیں، جج صاحبان اسٹیبلشمنٹ پر کر رہے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں حلق میں تو کانٹا پھنسا ہوا ہے، اور اس کانٹے کو نہیں نکالیں گے تو 25 کروڑ عوام بھی ڈوبیں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی ڈوبے گی، ریاست بھی ڈوبے گی. شریف خاندان صرف مزے لوٹے گا اقتدار کے، اور مزے لوٹنے کے بعد دوبارہ اپنے آبائی وطن یہاں سے روانہ ہو جائیں گے جہاں انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے رقوم ساری پار کی ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں، یہ رائٹنگ آن دا وال ہے، یہ کامن سینس ہے کہ ان کو آن بورڈ لیے بغیر ملک نہیں چل سکتا. کیسے چلے گا؟ آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی آرمی چیف جنرل آصف منیر کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے جنرل باجوہ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے بھی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش کی، نہیں ہوا. اس سے پہلے 76 سال میں یہ عملی طور پر ممکن رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ فاتح ہو جاتی تھی. تو چلیں اگر کوئی تجربہ کیا گیا، ایک لمحے کے لیے ازیوم کر لیں کہ کسی ایک، اگرچہ ایسا نہیں تھا لیکن ازیوم کر لیں کہ کوئی نیک نیتی کے ساتھ تجربہ کیا گیا کہ شاید کوئی ملک آگے بڑھ جائے، تو وہ تجربہ فیل ہو گیا. سائنس کی تو منطق یہ کہتی ہے کہ جب تجربہ فیل ہو جائے تو اس کو اٹھائیں، ڈسکارڈ کریں اور ردی کی ٹوکری میں پھینکیں اور موو ہیڈ. تو اس لیے اب آگے بڑھنے کا ٹائم ہے. اسی لیے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ مختلف صحافیوں کے ذریعے، مختلف اخبارات کے ذریعے، اور خاص طور پر ایسے انگریزی اخبارات جو کہ پالیسی میکرز کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل جو آپ کے کیپٹلز ہیں وہاں پڑھے جاتے ہیں، یعنی واشنگٹن، ماسکو، لندن میں، ان انگریزی اخبارات میں بھی یہ خبریں شائع کروا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کوئی ہلکی پھلکی وضاحت کر دیں تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے. اور عمران خان صاحب آرمی چیف کے متعلق اگر سخت الفاظ استعمال نہ کریں تو اس صورتحال میں بھی یہ جو فاصلے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان، یہ بہت جلد جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اب اس کے اندر ایک اور بریکنگ نیوز وہ یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق کہ ایک ایسی صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ صلح صفائی کے پیغامات عمران خان صاحب کو دے رہی ہے، تو معروف سینئر صحافی حامد میر صاحب، اب انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ نے 3 مرتبہ رابطہ کیا. یعنی تصدیق ہو گئی نا. میں نے جو جن انگریزی اخباروں کی خبروں کا حوالہ دیا، جنرل لودھی کے فارمولے کا حوالہ ہم پہلے دے چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 3 مرتبہ مذاکرات کی آفر کی گئی ہے. عمران خان صاحب نے تینوں مرتبہ جو ہے یہ آفر مسترد کر دیا ہے. تو ہم اسی پروگرام میں یہ خبریں بریک کر چکے ہیں اور اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پر مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی شرائط ہوں جس میں جمہوریت کے لیے، معیشت کے لیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو. اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے بڑے ناقد ہیں، انہوں نے بھی ہماری خبر کی تصدیق کی. ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب بھارت کے خلاف، نریندر مودی کے خلاف اور انٹرنیشنل لیول پر جو موقف اپناتے تھے، اس طرح کا موقف پاکستان کی نمائندگی انٹرنیشنل لیول پر بھی کوئی نہیں کر سکتا. اور عمران خان صاحب کو کبھی یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا سوچے گی. وہ اپنے ملکی مفاد کے مطابق جو ہے وہ اپنا موقف اپناتے تھے. اور پھر انہوں نے ہماری خبر کی یہ بھی تصدیق کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب سے 3 گارنٹیز مانگی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے ناقد سمجھے جانے والے جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حلق میں کانٹا پھنسا ہوا ہے یہ اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک عمران خان صاحب سے ڈائیلاگ نہیں کریں گے. اور عمران خان صاحب کے جو ناقد تجزیہ کار ہیں، جو صحافی ہیں، جو عمران خان صاحب کی سیاست کے مختلف پہلوؤں پر تنقید کرتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس بات پر تو کنونس ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ثابت ہو چکی ہے اور ان کو نظام سے مائنس کر کے یہ ملک، معیشت، ریاست، اسٹیبلشمنٹ، عوام آگے نہیں جا سکتے. اچھا بھائی صاحب، ایک حامد میر صاحب نے بھی، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، اور بھی انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض نے پی پی والوں سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ مل کر نون لیگ کے گرد شکنجا کسیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نے کوئی نئی بات نہیں کی. نئی بات جو خواجہ آصف نے نہیں کی وہ یہ ہے
کہ خواجہ آصف کی جنرل فیض حمید کے ساتھ جنرل اعجاز امجد کے گھر پر ملاقات ہوئی تھی۔ حامد میر یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل اعجاز امجد کے داماد ابھی تک خواجہ آصف کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ جس چینل کے ذریعے دھمکیاں دیتے ہیں وہ چینل بھی بڑا دلچسپ ہے۔ میں نے اس چینل سے کہا تھا کہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سینئر صحافی یہ بھی کہتے ہیں جی کہ جنرل فیض نے جو خواجہ آصف کو کہا وہ درست نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ مسلم لیگ نون سے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے کچھ حمایت حاصل کی جائے۔ 2019 میں جنرل فیض اگر خواجہ آصف کو کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں، تو جنرل فیض تنگ نہیں آئے تھے۔ عمران خان تو 2022 میں جنرل باجوہ کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جنرل فیض کو DGISI کے عہدے پر قائم رکھنا چاہیے۔ جنرل فیض خواجہ آصف سے کچھ اور پیپلز پارٹی سے کچھ اور گفتگو کرتے تھے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جنرل فیض پیپلز پارٹی والوں کو یہ کہتے تھے کہ آئیے مل کر مسلم لیگ نون کے گرد شکنجہ کسیں، آپ عمران خان کو سپورٹ کریں، ہم آپ کو وفاقی حکومت میں حصہ دلواتے ہیں۔ شریف خان برادران کے بارے میں وہ بڑا ہی غلط لفظ استعمال کرتے، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، جس کے بعد پیپلز پارٹی کو دوبارہ جمہوریت اور آئین یاد آ گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم جنرل فیض کی باتوں میں آ کر PTI کے ساتھ الائنس کریں، انہوں نے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ بات چیت کر کے PDM کی حکومت یعنی PDM کا پلیٹ فارم بنا لیا۔ رائے صاحب اس میں ایک اور بھی بات ہوئی ہے جنرل فیض کے حوالے سے اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، یہ جو خبریں باہر آ رہی ہیں اور لوگ اپنے اپنے گھوڑوں کو میدان میں اتار کے ریس چل رہی ہے نا، ہر پارٹی نے اپنا گھوڑا جو ہے اس میدان میں اتارا ہوا ہے اور اس بات کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کس کا گھوڑا جو وہ جیتے گا۔ اب ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ جہاں پر خواجہ آصف صاحب جنرل فیض کے حوالے سے انہیں کنٹروورشل بنانے کی انہوں نے کوشش کی، بہت زیادہ ان کی گفتگو کے اندر جو ہے وہ ابہام ہے، بہت زیادہ کنٹروورسی پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر جنرل فیض حمید ان کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کے خلاف کام کر رہے تھے تو پھر جنرل فیض کے حوالے سے نون لیگ کا بیانیہ کہاں جائے گا، جو یہ کہتے تھے کہ یہ تو 10 سال کے لیے آئے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ نون لیگ ایسا اب کیوں کر رہی ہے اور خواجہ آصف کو لانچ کرنے والے اصل میں ہیں کون، اور حامد میر صاحب کی جو خبر ہے۔ پھر ایک اور انٹرسٹنگ خبر جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، جاوید لطیف صاحب ایک اور گھوڑا میدان میں اتارا گیا۔ اب آئی ڈونٹ نو گھوڑا انہیں کہنا چاہیے یا ماؤتھ پیس کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے رائے صاحب انہیں، ان کے لیے بھی کچھ اچھا سا نام جو ہے تجویز کریں، ہمارے ویورز بھی اچھا سا نام تجویز کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قدر جھوٹ ہے کہ سچائی شرما رہی ہے، نواز شریف کو بولنا ہوگا، باؤ جی تانوں ہن بولنا پے گا، چونکہ پاکستان کے اندر آپ کے جو پیار کرنے والے جاوید لطیف صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں بولیں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید صاحب کس حیثیت میں یہ بارگیننگ کر رہے تھے۔ رائے صاحب ہمارا بھی تو یہی تھیسس ہے کہ فیض حمید ہو، پاکستان میں جنرل باجوہ ہوں، جنرل اعجاز ہوں یا کوئی اور جنرل ہو، وہ کیوں جا کر کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بند کمرے میں بیٹھ کر حکومت کا سودا کرتا ہے؟ یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا تھا کہ حکومت کون لے کر جائے گا۔ خواجہ آصف سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم وہاں کر کیا رہے تھے اور بینیفیشری اور ووٹ اور ایکسٹینشن کی باتیں کس حیثیت میں یہ بارگیننگ کرتے پھر رہے تھے۔ لیکن جاوید لطیف نے ابھی یہ سوال اٹھایا ہے اور وہ اپنے ہی گھر کے بندے کے خلاف بول پڑے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک اور دلچسپ بات یہ کی ہے کہ 2018 میں سہولت کاری کی گئی اور آج بھی یہ سہولت کاری جاری ہے، یعنی عمران خان کو بڑی جماعت بنانے کے لیے۔ میں 2 دن پہلے ایک کلپ کیپٹن جو ان کے داماد ہیں صفدر صاحب ان کا بھی دیکھ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات ایک دم سے سب کچھ بدل گیا اور نواز شریف جیت رہے تھے، انہیں ایک کمپرومائز پوزیشن میں لایا گیا اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا اور جان بوجھ کے کیا گیا۔ رائے صاحب آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے؟ چونکہ جاوید لطیف یہ کہتے ہیں کہ آج بھی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ایک تو جاوید لطیف جو ہیں یہ سیاسی جوکر ہیں، پولیٹیکل کلاؤن ہیں۔ انہوں نے جب یہ الیکشن ہارے تو ان کا خیال یہ تھا کہ جتنا بڑا جھرلو پھیرا گیا خواجہ آصف کو جتوانے کے لیے، جو کہ 50,000 ووٹوں سے ہارے تھے ریانہ ڈار صاحبہ سے، اور اسی طرح نواز شریف جو 78,000 ووٹوں سے ہارے تھے یاسمین راشد صاحبہ سے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس جھرلو پھیرنے کے عمل میں مجھے بھی جتوانا چاہیے تھا۔ پھر ان کی بڑی کوشش تھی کہ رانا ثناء اللہ چلے اگر ہارے ہیں تو جس طرح رانا ثناء اللہ کو ایک عہدہ دیا گیا مجھے بھی عہدہ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مریم نواز کا کارندہ بن کے جس وقت نون لیگ اپوزیشن میں تھی تو مریم نواز کے ڈائریکٹ احکامات پر حاضر سروس جنرلز کے خلاف جو ہیں بڑی تقریریں کی اور پریس کانفرنسز کی۔
लेकिन इनको ना तो कोई ओहदा मिला और ना ही इनको मुस्लिम लीग नून ने अकोमोडेट किया। उल्टा मुस्लिम लीग नून ने इनको एक शटअप कॉल दे दी कि ये जो आप हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी शटअप कॉल आ गई। तो अब ये दोबारा से नवाज शरीफ की हमदर्दी हासिल करने के लिए ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो बोलें और सच्चाई सामने लेके आए। यानी ये तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है, अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप कह चुका है, अमेरिकी कांग्रेस कह चुकी है, बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स कह चुका है कि इमरान खान साहब को कैद इस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। पाकिस्तान की तमाम अदालतें, तमाम जज साहिबान ये कह चुके हैं कि अहकामात जो हैं ये पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके इदारों की जानिब से आ रहे हैं। तो एक सियासी जोकर की क्या हैसियत है कि उसकी बात पर यकीन कर लिया जाए, और वो अब लेपा पोती कर रहा है नवाज शरीफ की। दोबारा पहले इस्टेब्लिशमेंट को धमकाने की कोशिश की, नवाज शरीफ के वोटों के ऊपर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात खड़े किए, लेकिन जब देखा कि कुछ नहीं मिला तो जिसको कहते हैं बावला हो जाना, तो सियासी तौर पर इस्तारतन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जावेद लतीफ की मुस्लिम लीग नून में और इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये हैसियत है, तो इसलिए वो इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में एक दिलचस्प जो स्टेटमेंट है वो नदीम अफजल चंद की भी वो बड़ी वायरल हुई है, और उसमें उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दिमाग, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दिमाग ये मशवरा करते हैं कि पीटीआई के खिलाफ अगर ये मखसूस एक्शन कर दिया जाए तो फिर पीटीआई और इमरान खान साहब को नीचा दिखाना मुमकिन हो जाएगा, लेकिन इससे इमरान खान साहब और पीटीआई को मजीद तकवीत मिलती है और उनकी मकबूलियत मजीद ऊपर चली जाती है। और नून लीग का इत्तेहादी होना, यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नून लीग के साथ इत्तेहाद किया गया है, ये तो ऑपोजिशन से भी बदतर मकाम है। उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन, जो सीनियर सहाफ़ी है मोहम्मद मालिक साहब, हमने इकट्ठे काम भी किया है बहुत अरसा, और उन्होंने जो ओन चौधरी की जीत है उसके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी है, क्योंकि वो लाहौरी हैं, आप भी लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पैदाइश लाहौर की है, मेरा बचपन, जवानी और बुढ़ापा लाहौर में गुजरा है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ओन चौधरी लाहौर का सबसे बड़ा लीडर है जिसने इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट हासिल कर लिए। अब आप अंदाजा कर लें, जो मैं बार बार कहता हूं कि अब इसके अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की गई है कि ओन चौधरी को भी रिकॉर्ड तोड़ वोट डलवा दिए, तो इस इलेक्शन की साख को कौन जो है वो तस्लीम करेगा। उसके बाद हाशमी साहब एक और हैपनिंग भी हो रही है इस वक्त वजीर आजम ऑफिस में, शहबाज शरीफ के ऑफिस में और नून लीग के अंदर, और वो हैपनिंग ये हो रही है कि जब से इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम फौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, और खान साहब ने ये कहा कि महमूद खान अचकज़ई जो है हमारे नुमाइंदे होंगे और फौज भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, और जिस तरीके से फिर उमर अयूब और बैरिस्टर गौर ने कहा कि फौज और पीटीआई जो सबसे मकबूल जमात है उनको आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, और हम ये नहीं होने देंगे। तो उसके बाद से नून लीग के सफ़ों के अंदर एक हलचल है, और शहबाज शरीफ जो है ये अपने तौर पर नून लीग के ऐसे लोग, मिसाल के तौर पर ख्वाजा आसिफ, जिनके मुतल्लिक एक तासुर है कि किसी हद तक वो राब्ते में होंगे या उनको कोई ना कोई खबर, कोई पैगाम रसां दे देगा, तो वो इस खोज में हैं, परेशान भी हैं, इस खोज में हैं कि ये खबरें कहाँ से आई हैं, क्या किसी लेवल पर, किसी सतह पर क्या कोई कांटेक्ट एस्टेब्लिश तो नहीं हो गया जीएचक्यू और इमरान खान साहब या जीएचक्यू और पीटीआई के दरमियान। इसके मुतल्लिक बाकायदा शहबाज शरीफ ने, हमारे जराए ने इसकी तस्दीक की है कि नून लीग के लीडर के साथ डिस्कस किया है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों इमरान खान साहब ने ये कह दिया, और पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि फौज और पीटीआई को लड़ाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो इस हद तक जो है ये इस वक्त पैनिक है। एक और बड़ी तकलीफ दे खबर हाशमी साहब, ये साहिबजादा हामिद रजा साहब ने, इनकी एक वीडियो वायरल हुई है, इसमें इन्होंने कहा है कि हमारे एक एमएनए के 16 साल बेटे को उठाया गया, पंजाब पुलिस उसका जिस्म प्लास से नोचती रही, उसके बाल प्लास से उखाड़े गए, और इस 16 साल बच्चे की ये वीडियो उसकी वालदा को लाइव दिखाई जा रही थी। अब साहिबजादा हामिद रजा साहब जो है ये बड़े संजीदा इंसान है, बड़े डिसेंट इंसान है, और ये बात मेरा क्यास है कि ये बात कोई जो है ना वो हवा में नहीं कर सकते। तो अब इस पूरी सिचुएशन में
कुछ जज साहिबान पर हमले के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई है, वो प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। दरअसल ये जो हमला हुआ है, खबर ये कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक और डीआई खान के सरहदी इलाके में एक गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग का ये वाक़या पेश आया और पुलिस ने जाए वकूआ पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। और तहकीकात के बाद पता ये चला कि 3 जजेस इस गाड़ी में मौजूद थे और 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इसके बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक इजलास भी तलब किया है और जितने भी जुडिशल अफसरान हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा तौर पर वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनसे रब्ता भी किया गया और अली अमीन गंडापुर ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। सर मैं चाहूँगा कि क्विकली हमें ये बताएं, ये जो पतन की रिपोर्ट है और इस पर कुछ मज़ीद इंकशाफात भी किए गए हैं इलेक्शन के हवाले से, ये असल में खबर है क्या? देखे, पतन के सरबराह जो सरवर बारी हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के हल्के का ऑडिट भी किया, 200 से जायद हल्कों के ऑडिट करने के बाद ये कहा कि इनके जो फॉर्म 47 है इनमें बेज़ाब्तगी है। अब उन्होंने ये कहा है कि जितने बड़े लेवल पर इस इलेक्शन में रिगिंग की गई है और सिस्टमैटिक रिगिंग की गई है और ये एक्सपोज भी हो गया है, तो उसके बाद इस मुल्क को आगे बढ़ाने और अगला इलेक्शन शफाफ करवाने और ये इंश्योर करने के लिए कि आगे कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान दोबारा धांधली ना करें, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं इनको फिल फोर मुस्तफी होना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान की जमहूरियत की बका मुमकिन नहीं।